नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 1 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमा के रोज़ फैसला दिया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के दाखिले के लिए आधार कार्ड लाजमी नहीं। अदालत ने यह फैसला एक मफाद आमा की दरख्वास्त को निपटाते हुए सुनाया। ये दरख्वास्त वकील श्रीनिवास बाई रेड्डी ने दायर की थी, जिसमें उस्मानिया जनरल अस्पताल के इस इक़दाम को चैलेंज किया गया था कि अस्पताल ने आधार कार्ड न होने पर मरीजों को इलाज से महरूम कर दिया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि एक खातून को महज इस बुनियाद पर इलाज से इनकार कर दिया गया कि वो आधार कार्ड पेश न कर सकी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी तेलंगाना की तरक्की के तय पाबंद नहीं हैं और इन पर रियासतों के प्रोजेक्टों में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगाया। किशन रेड्डी की रुकावट की वजह से मेट्रो रेल की तोसी रुक गई है। वजीर आला ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मूसी रिवर फ्रंट की तरक्की के लिए फंड मांगे जा रहे थे, मरकजी वजीर इस प्रोजेक्ट में रुकावट डालने के अलावा मजाक उड़ा रहे थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 360 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड की मंजूरी का ऐलान किया था, तब इस मंसूबे को आज तक मरकजी काबीना ने मंजूर नहीं दी। अगरचे टिपुलार के शुमाली हिस्से के लिए टेंडर जारी किए गए, लेकिन तारीखों में तोसी की जा रही है क्योंकि इसे मरकजी काबीना की मंजूरी हासिल नहीं हुई। तेलंगाना हुकूमत के राशन कार्ड जारी करने के तवील इंतजार के वादे को हैदराबाद में एक और ताखीर का सामना है। इब्तदाई रिपोर्टों में इशारा दिया गया था कि हैदराबाद में तकसीम 1 मार्च से शुरू होगी, ताहम मकामी रिपोर्ट से पता चलता है कि महकमे सिविल सप्लाई को अभी तक सरकारी अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं और अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई। शहर में मी सेवा मराकज़ के जरिए कई दरखास्तें दाखिल की गईं। दरखास्तों की तस्दीक हैदराबाद के सर्कल ऑफिस में इनकी अहलियत के मेयार पर की जाती है, ताहम अफसरान को राशन कार्ड जारी करने के बारे में वजाहत नहीं दी गई है। हैदराबाद के हल्के गोशामहल से नुमाइंदगी करने वाले मलून रुकन असम्बली राजा सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज तकारीर के केसेस जुमा के रोज़ MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दिए। हैदराबाद शहर के तकरीबन 5 पुलिस स्टेशन मलून राजा सिंह के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और ट्रैफिक में खलल अंदाजी के केसेस दर्ज किए थे। इन केसेस पर कल जुमा MP MLA कोर्ट में समाअत की गई और अदालत ने दोबारा ऐसा न करने की तंबीह करते हुए इन केसेस को खारिज कर दिया। शाही मस्जिद हैदराबाद के बाहरी हिस्से के टीन शेड्स पर फॉल सीलिंग की तनसीब पर मुसल्लियान मस्जिद की जानिब से आज मजलिस के रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन और तेलंगाना सदर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी जनाब मोहम्मद फ़हीम कुरैशी की तहनीत पेश की गई। याद रहे कि 3 बरस कबल वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद के बाहरी हिस्से की टीन शेड को तब्दील कर दिया गया था, ताहम फॉल सीलिंग न होने की वजह से मुसल्लियों को इसके नीचे नमाजों की अदायगी में शदीद गर्मी हो रही थी। मुसल्लियान मस्जिद ने अपनी परेशानियों से रुकन असम्बली को आगाह किया, जिस पर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन ने रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद से इजाज़त तलब करते हुए अपने ज़ाती खर्च से फॉल सीलिंग की तनसीब का काम 1 माह कबल शुरू करवाया था, जिसकी तकमील पर आज मुसल्लियान मस्जिद की जानिब से इमाम व खतीब मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी ने जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन और जनाब फ़हीम कुरैशी को तहनीत पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया। मित्र क्लिनिक हैदराबाद में ख्वाजा सराओं के लिए सेहत की निगहदाश्त की एक अहम सहूलत रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर तमाम अमरीकी गैर मुल्की इमदाद को 90 दिन के लिए मुंजमद किए जाने के बाद ये क्लिनिक बंद हो गया। बैनुल-अक़वामी अख़राजात पर नज़रसानी करने के लिए ट्रंप की वसी तर पॉलिसी का हिस्सा मुतादिद आलमी इक़दामात को मुतासिर करती है। जनवरी 2021 में क़ायम किया गया ये क्लिनिक हिंदुस्तान के पहले ट्रांसजेंडर पर मरकूज़ सेहत की देखभाल के मराकिज़ में से एक था, जो ज़रूरी खिदमात फ़राहम करता है, जैसा कि आम सेहत से मुतालिक मशावरत, HIV काउंसलिंग और इलाज, दिमागी सेहत की मदद, सिनफ़ी तस्दीक की खिदमात और क़ानूनी और समाजी स्कीमों तक रसाई में मदद शामिल है। एक मकामी न्यूज़ चैनल के साथ काम करने वाले एक रिपोर्टर में मुबैना तौर पर कांग्रेस के लीडरों ने हमला किया। जुमा की शाम चिन्नूर मंडल के कटीरशाला गांव में कदीम श्री मल्लाना स्वामी मंदिर के हुंडियालों की गिनती के दौरान ये वाक़या पेश आया। स्वतंत्र टीवी के श्रीधर ने इल्ज़ाम लगाया कि इन पर कांग्रेस के कायदीन बशमूल मोहन रेड्डी और दीगर ने खुद पिछली दुश्मनी के बाद और उन लीडरों की बदनवानियों को बेनकाब करने पर हमला किया। उन्होंने मंदिर के अहाते में धरना देकर खाती लीडरों पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के बोधन टाउन के सालूरू गांव के पेशे ज़राअत से वाबस्ता किसानों ने आज महकमे आबपाशी के अहदेदारों जो निज़ाम सागर कैनाल का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, किसानों ने अहदेदारों को ग्राम पंचायत ऑफिस में बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बोधन हल्के असम्बली के सालूरा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने फसलों की काश्त के लिए पानी की अदम सरबराही के खिलाफ बतौर एहतजाज करते हुए
عہدیداروں کو پکڑ کر سالورہ کیمپ کے گرام پنچایت آفس میں بند کر دیا۔ کسانوں نے عہدیداروں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نظام ساگر نہر سے فصلوں کی کاشت کو پانی عدم سربراہی کی وجہ سے فصلیں خشک ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل بھی رکن اسمبلی بودھن اور اعلیٰ عہدیداروں کو شکایت کی گئی، لیکن کوئی اس جانب توجہ مرکوز نہیں کی گئی، اس لیے بطور احتجاج یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ تلنگانہ کے ورنگل شہر میں ایک ڈاکٹر کا اس کی بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ حال ہی میں ڈاکٹر پر قاتلانہ حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حملہ ڈاکٹر کی اپنی ہی بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ ڈاکٹر سمنت ریڈی جو اس حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، ہفتے کی صبح ورنگل کے MGM اسپتال میں دوران علاج فوت ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر سمنت ریڈی جو ورنگل کے ہنٹر روڈ پر رہتے تھے نے 2016 میں فلورا مریم سے لو میرج کی تھی۔ 2018 میں اپنے رشتہ داروں کے تعلیمی ادارے سنبھالنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ سنگاریڈی منتقل ہو گئے۔ فلورا وہاں ایک اسکول میں ٹیچر بن گئی، جبکہ سمنت ریڈی ایک سرکاری اسپتال میں کنٹریکٹ پر میڈیکل آفیسر کے طور پر کام کرنے لگے۔ جم جاتے وقت فلورا کی ملاقات وہاں کے ٹرینر سیموئل سے ہوئی، جو بعد میں ان کے درمیان ناجائز تعلقات کا سبب بنا۔ جب ڈاکٹر سمنت ریڈی کو ان دونوں کے تعلقات کا علم ہوا تو دونوں میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے، جس پر ان دونوں کے درمیان کئی بار جھگڑے ہوئے۔ آخرکار فلورا اور سیموئل نے مل کر سمنت ریڈی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بناتے ہوئے ایک سازش کے تحت ڈاکٹر پر حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ شہر کے مضافاتی علاقے پھوپال گڑی کے ایک اپارٹمنٹ کی گراؤنڈ فلور پر واقع گروسری شاپ میں الیکٹرک شاک سے آگ بھڑک اٹھی۔ شاپ میں لگی آگ قریبی کھڑی گاڑیوں تک پھیل گئی اور عمارت کی پہلی منزل تک پہنچ گئی۔ اس دوران پہلی منزل پر موجود ایک فلیٹ میں موجود 2 سلنڈرز کو آگ لگ گئی اور وہ بھی پھٹ گئے۔ اس واقعے میں جمیلہ خاتون 70 سالہ، شاہنہ خاتون 38 سالہ اور سجرہ خاتون 7 سالہ گھر میں پھنس گئے تھے۔ انہیں وہاں سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جان بر نہ ہو سکی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم فوراً مقام واقعے پر پہنچی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو قابو میں کیا۔ ORR سروس روڈ نارسنگی پر ایک ہٹ اینڈ رن کیس کے واقعے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ متوفی کی شناخت پھولی گنیش 25 سالہ کے طور پر کی گئی۔ یعنی شاہدین نے بتایا کہ تیز رفتار ٹپر نے سائیکل کو ٹکر مار کر موقع سے راہ فرار اختیار کی۔ گچی بولی پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور گاڑی کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ زخمی کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ تعلیمی سال 2024-25 کے انٹرمیڈیٹ امتحانات آج پورے آندھرا پردیش میں شروع ہوئے۔ امتحانات 17 مارچ تک جاری رہیں گے، جس میں پہلے اور دوسرے سال کے دونوں امتحانات میں لاکھوں طلبہ شریک ہوں گے۔ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر طلباء سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، آج سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کے لیے نیک تمنائیں۔ توجہ مرکوز رکھیں، اپنی پوری کوشش کریں اور اپنے آپ پر یقین رکھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی سے ہند تبت چین سرحد پر مانا گاؤں میں سڑک کی تعمیر کے کام کے دوران برفانی تودے میں پھنسے مزدوروں کو بچانے کے لیے چلائی جا رہی امدادی کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مودی نے ہفتے کی صبح دھامی کو فون کر کے راحت اور بچاؤ کاموں کے بارے میں دریافت کیا۔ دھامی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، وزیر اعظم نریندر مودی نے فون پر بات کی اور چمولی ضلع کے منا میں پھنسے ہوئے مزدوروں کی بحفاظت نکالنے کے لیے چلائے جا رہے راحت اور بچاؤ آپریشن کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وزارت خارجہ نے امریکہ میں سڑک حادثے میں زخمی ہونے والی ہندوستانی طالبہ نیلم شنڈے کے والدین کے لیے ویزا حاصل کرنے میں مداخلت کی ہے اور انہیں جلد ہی ویزا دیا جائے گا۔ ذرائع نے آج ہم بتایا کہ امریکہ میں ہندوستانی طالبہ کے معاملے میں وزارت خارجہ نے یہ معاملہ امریکی فریق کے سامنے اٹھایا ہے۔ امریکی فریق درخواست دہندگان کے اہلخانہ کے لیے ویزوں کی جلد اجرا کی رسمی کارروائیوں پر غور کر رہا ہے۔ مہاراشٹر کے ستارہ ضلع کی رہنے والی نیلم 35 سالہ کی 14 فروری کو امریکہ میں سڑک حادثے میں زخمی ہو گئی۔ انہیں کیلیفورنیا میں کار نے ٹکر مار دی، جس کے بعد اسپتال کے ICU میں داخل ہیں اور کوما میں ہیں۔ پولیس نے اس حادثے کے ملزم ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مودی حکومت کے ترقی کے بلند بانگ دعووں کے برخلاف معیشت بری طرح لڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شیئر بازار نے گراوٹ کے معاملے میں 28 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ روزمرہ کی اشیاء ضروریہ FMCG بنانے والی کمپنیاں بھی اس گراوٹ سے محفوظ نہیں رہ سکیں۔ ان کے شیئر کی قیمتوں میں بھی گزشتہ 5 مہینوں میں 20% کا زوال ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 5 مہینوں میں شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 90 لاکھ کروڑ روپے ڈوب گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ملک کی شرح نمو میں بھی شدید گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کار ہندوستانی بازار سے اپنا پیسہ نکال کر چین میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے 3 ارکان اسمبلی نے جمعرات کے روز نجف گڑھ اور مصطفیٰ آباد اسمبلی حلقوں کے نام تبدیل کرنے اور دارالحکومت کے محمد پور گاؤں کا نام بھی تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نجف گڑھ کی رکن اسمبلی نیلم پہلوان نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ ان کے حلقے کا نام بدل کر ناہر گڑھ رکھ دیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوام نے مغل حکمران شاہ عالم دوم کی مخالفت کی تھی جب انہوں نے نجف گڑھ کا کنٹرول سنبھالا تھا۔
ایک ایسے وقت جبکہ مراٹھا بادشاہ چھترپتی سمبھاجی کی حکومت پر مبنی بالی ووڈ فلم چھاوا مقبولیت حاصل کر رہی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف جنون بھی پیدا کر رہی ہے، کیونکہ اس فلم میں مغل حکمران اورنگزیب کو منفی انداز میں پیش کیا گیا۔ حال ہی میں اتر پردیش کے آگرہ قلعے میں مہاراشٹر کے سیاحوں کے گروپ نے ایک مقامی گائیڈ صغیر بیگ کی سخت توہین کی اور اسے مراٹھا سلطنت کے بانی چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کے آگے زمین پر ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا۔ شیواجی نے 17ویں صدی عیسوی میں حکومت کی تھی۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر اس وقت پیش آیا جب صغیر بیگ مغل حکمراں اور مراٹھا حکمراں کے بارے میں تاریخی حقائق بیان کر رہے تھے۔ سیاح اس وقت برہم ہو گئے جب صغیر نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک مرتبہ شیواجی کو قلعے میں قیدی بنا لیا گیا تھا، جو ایک تاریخی واقعہ اور دستاویزات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ صغیر بیگ نے اس انکشاف نے سیاحوں میں برہمی پیدا کر دی اور انہوں نے گائیڈ پر حملہ کر دیا اور اسے اپنی غلطی ماننے پر مجبور کیا گیا۔ ہندوتوا تنظیم ہندو رکشا دل نے آج اتراکھنڈ کے دہرادون شہر میں مقامی جامع مسجد سے دی جانے والی اذان کے خلاف ریلی نکالی اور اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ ہندو رکشا دل کے ارکان نے اشتعال انگیز اور متنازعہ نعرے جیسے ایودھیا تو بس ایک جھلک تھی، کاشی اور متھرا کی اگلی باری ہے اور ہندوستان میں رہنا ہو تو JSR کا نعرہ لگانا ہوگا۔ وہ لوگ مسجد میں ہنومان چالیسا کا جاپ کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ بریالی نے مسجد کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک ہندوتوا لیڈر نے ایک مقامی نامہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ہندو رکشا دل ان مساجد کے سامنے ہنومان چالیسا کا جاپ کرے گی جہاں سے ان کی آواز میں اذان دی جاتی ہے۔ ابھی تو ہم نے ایک یادداشت پیش کی ہے۔ اتراکھنڈ واقعے کے سلسلے میں امدادی ٹیموں نے ہفتے کے روز اپنی کوششیں تیز کر دی، کیونکہ انہوں نے جمعہ کی صبح اتراکھنڈ کے چمولی ضلع کے منام گاؤں کے قریب بارڈر روڈ آرگنائزیشن BRO کے کیمپ سے زبردست برفانی طوبہ گرنے کے بعد باہری برف کے نیچے پھنسے مزید 14 کارکنوں کو کامیابی کے ساتھ نکال لیا۔ اب تک مجموعی طور پر 47 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ باقی 8 کی تلاش جاری ہے اور جنگی بنیادوں پر آپریشن جاری ہے۔ شدید برفباری کی وجہ سے لام بھاگت سے آگے سڑکوں تک رسائی بند ہونے کی وجہ سے حکام نے اپنی پوری توجہ فضائی امدادی کارروائیوں پر مرکوز کر دی ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر جوشی مٹھ بیس کیمپ سے بدری ناتھ دھام تک ہیلی ریسکیو مشن کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ بہار کے انوگرہ نارائن روڈ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین میں سوار ایک مسافر کو تھپڑ مارنے والے اور آن لائن شہرت کے لیے اس پورے فعل کو ریکارڈ کرنے والے شخص کو آخرکار سبق سکھا دیا گیا۔ ملزم، جس کی شناخت نتیش کمار کے نام سے ہوئی، ریلوے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا اور ٹرین کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ٹرین نکلی، اجنبی مسافر کے قریب جا کر تھپڑ مار دیا۔ اس سب کے دوران اس کے دوست نے اس عمل کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے لیے ریکارڈ کیا۔ جیسے ہی ویڈیو کلپ وائرل ہوا، سوشل میڈیا صارفین نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے کمار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ریلوے پروٹیکشن فورس فوری حرکت میں آئی اور کمار کو گرفتار کر لیا، جسے بعد میں معافی مانگنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ کیرالہ کے کاسرگوڑ میں رہنے والے ایک 21 سالہ خاتون اس وقت حیران لگی جب اس کے شوہر نے اپنے والد کے واٹس ایپ پر طلاق 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 کا پیغام بھیجا۔ عبدالرزاق کے پیغام میں طلاق کے الفاظ 3 بار دہرائے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے رزاق نے یہ پیغام 21 فروری کو بھیجا تھا۔ 3 طلاق اسلام میں طلاق کی ایک شکل ہے جو ایک مسلمان مرد کو 3 بار طلاق دے کر اپنی بیوی کو طلاق دینے کی اجازت دیتی ہے۔ اتفاق سے سپریم کورٹ نے 2017 میں اس عمل کو کالعدم اور غیر آئینی قرار دیا تھا۔ 2019 میں پارلیمنٹ نے مسلم خواتین شادی کے حقوق کے تحفظ ایکٹ کو منظور کیا، جس نے 3 طلاق کو ایک مجرمانہ جرم قرار دیا۔ رزاق، جس کا تعلق بھی کاسرگوڑ سے ہے، اگست 2022 میں اس خاتون سے شادی کی جب وہ 18 سال کی تھی۔ سری لنکا میں دسمبر 2024 سے جنوری 2025 تک 2.24 کروڑ امریکی ڈالر عملیات کے مجرمانہ اثاثے ضبط کیے گئے۔ یہ اطلاع سری لنکا کے پبلک سیکیورٹی منسٹر آنند وجے پالا نے جمعہ کو پارلیمنٹ میں دی۔ انہوں نے کہا کہ ضبط کی گئی جائیدادوں میں 1.525 کروڑ ڈالر کی جائیداد منشیات کے اسمگلروں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پیرامڈ اسکیموں اور مالیاتی جرائم کے ذریعے پیسے کمانے والوں کی بھی کافی جائیداد ضبط کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں اقتدار میں آنے والی نیشنل پیپلز پاور حکومت منظم جرائم کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ایسے قوانین بنا رہی ہے جو منظم جرائم پیشہ گروہوں اور انتہا پسندوں سے مؤثر طریقے سے نمٹ سکے۔ انڈونیشیا کے مشرقی مالوکو صوبے میں ہفتے کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ انڈونیشیا کی موسمیاتی سائنس اور جیو فزکس ایجنسی نے کہا کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.0 درج کی گئی۔ ایجنسی نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے جکارتا میں مقامی وقت کے مطابق صبح 4:58 پر محسوس کیے گئے۔ ایجنسی کے مطابق زلزلے کا مرکز بانڈا جزیرے سے 167 کلومیٹر جنوب مشرق میں سطح سمندر سے 158 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔
جاپان میں ایک 32 سالہ نوجوان ایساموٹو میوکا نے اپنی سابق ہم جماعت کی 53 سالہ والدہ میڈوری سے شادی کر لی۔ یہ غیر معمولی اور غیر متوقع محبت کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ایسامو اسکول میں پڑھ رہا تھا اور میڈوری اس کے کلاس فیلو کی ماں تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈوری ایسامو سے 21 سال بڑی ہے۔ اس جوڑے نے جاپان کے ایک مشہور ٹی وی شو پر اپنی رومانوی داستان شیئر کی۔ ایسامونے نے بتایا کہ اس نے پہلی بار میڈوری کو اسکول کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں دیکھا تھا۔ اس وقت ہی اسے محسوس ہوا تھا کہ یہ خاتون بہت خوبصورت ہے۔ 20 برس بعد جب ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو میڈوری کے سنجیدہ انداز اور مضبوط شخصیت نے ایسامو کو مزید متاثر کیا۔ اس بار اس نے اپنی سابق کلاس فیلو سے رابطہ بڑھایا اور میڈوری کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن میڈوری نے پہلے بار ایسامو کی محبت کو نظر انداز کیا کیونکہ انہیں اپنی عمر میں فرق کا خوف تھا۔ تاہم ایسامو کی مسلسل کوششوں نے آخرکار میڈوری کو مائل کر لیا۔ ایک دن میڈوری نے سوچا کہ خاندان اور بیٹی کیا سوچے گی، لیکن جب ان کی بیٹی نے اس فیصلے کی حمایت کی تو میڈوری نے اس محبت کو اپناتے ہوئے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان اوول آفس میں جو کچھ ہوا وہ دنیا نے دیکھا۔ تصادم کے بعد امن معاہدہ خراب ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان گرما گرم بحث کے بعد یورپی رہنماؤں نے زیلنسکی کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے روس کو جارح قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس جارح ہے اور یوکرین ایک مظلوم قوم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین اپنی وقار، آزادی، اپنے بچوں اور یورپ کی سلامتی کے لیے لڑ رہا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے یقین دلایا کہ یوکرین جرمنی اور یورپ پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ اسپین اور پولینڈ کے وزراء اعظم نے بھی زیلنسکی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔